गुड इवनिंग। मुक़द्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका चौथा बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस 12 टिल द एंड ऑफ द चैप्टर। मसीह की इंजील में लिखा है, जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो गलील को रवाना हुआ और नासरत को छोड़कर कुफरनहूम में जा बसा, जो झील के किनारे ज़बलून और नफ्ताली की सरहद पर है, ताकि जो यसाया नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि ज़बलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका, दरिया की राह यरदन के पार गैर कौमों की गलील, यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और जो मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। उस वक्त से यस्सु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और वो वहाँ से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मुरम्मत कर रहे हैं, और उनको बुलाया। वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और यस्सु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता, और लोगों को हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई, और लोग सब बीमारों को, जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफ़ों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थीं, और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया। और गलील और दकुप्लस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। मसीह की तमजीद हो, आमीन। पिछली दफ़ा मुक़द्दस मत्ती के इंजीली बयान के मुताले में हमने खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइशों पर गौर किया। We looked at the temptations of Jesus last time. मुक़द्दस यूहन्ना अपने ख़त में, पहले ख़त में हमें बताते हैं कि हर इंसान 3 इलाकों में आजमाया जाता है: जिस्म की ख्वाहिश, आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी। अगर हम बाग़ अदन में चलें तो आदम और हवा भी इन्हीं 3 इलाकों में आजमाए गए थे। अगर हम बियाबान में बनी इसराइल को देखें तो वो भी इन्हीं तीनों इलाकों में आजमाए गए, और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश भी इन्हीं तीनों इलाकों में हुई। जिस्म की ख्वाहिश रोटी, आँखों की ख्वाहिश सल्तनतें, और ज़िंदगी की शेखी अपने तईं नीचे गिरा दे। हम भी इन्हीं 3 इलाकों में आजमाए जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने 2 काम किए। एक तो वो साबित कदम रहे, स्टूड इन फ्रंट ऑफ द डेविल। कलाम कहता है, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उस बात को साबित कर दिया जो बहुत पहले दाऊद ने कही थी ज़बूर 119 में, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में छुपा लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। यस्सु ने हर आजमाइश का जवाब खुदा के कलाम से दिया। नमूना है हमारे लिए। हम भी अपनी आजमाइशें जो उन 3 एरियाज़ में होती हैं, जिस्म की ख्वाहिश, आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, हम खुदावंद यीशु मसीह के नमूने पर चलकर उन पर गालिब आ सकते हैं। लेकिन
میں نے آپ سے بیان کر دیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے آزمائے جانے کا بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی بشریت کو کامل کر لے. یہی مقصد ان کا بپتسمہ لینے میں تھا، اور یہی مقصد خدا کا یسوع مسیح کے آزمائے جانے میں تھا کہ یسوع مسیح کی بشریت کامل ہو جائے، ثابت ہو جائے، کیونکہ اس کی بشریت کی وجہ سے ابلیس کو شکست ہونی تھی. ابلیس نے بہکایا، لیکن خداوند یسوع مسیح اس کے بہکاوے میں نہیں آئے. آج ہم خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کو دیکھیں گے. We will be looking at the ministry of Jesus, and in particular the Galilean ministry of Jesus. یسوع مسیح کی گلیلی خدمت کی شروعات پر ہم غور کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کیسے شروع ہوئی. خداوند یسوع مسیح کی جو خدمت کے 3 سال تھے، ان کو علیحدہ علیحدہ، ہر سال کو علیحدہ علیحدہ نام دیا گیا ہے. Each year of Jesus' ministry on this earth have been named. The first year of Jesus' ministry is called the year of obscurity. گمنامی کا سال ہے، پہلا سال خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا یردن کے کنارے، یردن میں. وہ بیابان میں آزمائے گئے، اور پھر انہوں نے وہیں پر خدمت شروع کر دی. اور اس سال کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، اس لیے یہ گمنامی کا یا آبسکیورٹی کا سال کہلاتا ہے. یوحنا اپنے انجیلی بیان میں ہمیں تھوڑا سا اشارہ دیتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی وہی خدمت اپنائی جو یوحنا کی تھی. یسوع کے شاگردوں نے بھی کچھ دور بپتسمے دینے شروع کر دیے تھے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ چپکلش ہوئی یسوع کے شاگردوں میں اور یوحنا کے شاگردوں میں، اور پھر یسوع اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے. This is the year of obscurity. Then we have the year of popularity, جس کی طرف اناجیل متوافق کا the synoptic gospels جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ ہے شہرت کا سال خداوند یسوع مسیح کی. اور یہاں پر پھر ہم دیکھیں گے کہ بھیڑوں کی بھیڑیں یسوع کے پیچھے، ہجوم، کراؤڈز، ملٹیٹیوڈز فالو جیزس. پاپولیرٹی. اور یہ ساری خدمت گلیل کے علاقے کی ہے، جس کے بارے میں آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں. اینڈ the third year is called the year of the passion. خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا سال. مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 9 باب کی 51ویں آیت میں، لوک 9:51، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا رخ یروشلم کی طرف کر لیا. And he started his journey towards Jerusalem, towards his death. That's called the year of his passion. اس کے بارے میں بھی بہت ساری تفصیل ہے ہمارے پاس، اور اس کو ہم آگے چل کر دیکھیں گے. لیکن اس وقت جس سال پر ہم غور کر رہے ہیں، that is the year of the popularity of Jesus. خداوند یسوع مسیح کی بڑھتی ہوئی شہرت کا سال ہے، خداوند یسوع مسیح کی گلیل کی خدمت کا سال ہے. ہم نے پڑھا ابھی مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کے 4 باب کی 12ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک ہم نے پڑھا. And the theme is the Galilean ministry of Jesus. خداوند یسوع مسیح کی گلیلی خدمت کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. تو میں اس پیسج کو 3 حصوں میں بانٹوں گا تاکہ ہمیں سمجھنے میں، یاد رکھنے میں آسانی ہو سکے. First, we will be looking at the movements of Jesus. We will be looking at his movements. یعنی ہم خداوند یسوع مسیح کو چلتے پھرتے ہوئے دیکھیں گے. اور جب میں موومنٹس کی بات کرتا ہوں تو میری مراد ان علاقوں سے ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح گئے، جہاں پر انہوں نے خدمت کی. Secondly, we will be looking at his men. ان لوگوں کے بارے میں ہم جانیں گے، ان میں سے چند کے بارے میں جن کو خداوند یسوع مسیح نے پہلے اپنا شاگرد اور بعد میں پھر اپنا رسول ہونے کے لیے چنا. تو his movements, his men.
اور تیسری چیز ہم دیکھیں گے ہز میتھڈالوجی، ہز میتھڈ، اس کا طریقہ کار کیا تھا خدمت کرنے کا. اور یہ 3 چیزیں ہیں جن کو میں آج کی شام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس طرح سے ہم اپنے انجیلی بیان کے مطالعے میں آگے بڑھیں گے. 12ویں آیت سے دیکھتے ہیں. اینڈ وی آر لوکنگ ایٹ دا موومنٹس آف جیزس ناؤ. جب اس نے سنا کہ یوحنا پکڑوا دیا گیا تو گلیل کو روانہ ہوا. میں نے کہا نا، دا ایئر آف آبسکیورٹی میں خداوند یسوع مسیح یہودیہ کے علاقے میں خدمت کرتے رہے ہیں، ہمیں زیادہ معلوم نہیں ہے. بپتسمہ دینے سے خدمت کا آغاز کیا، ادھر بھی ٹو اینڈ فرو تھوڑی سی موومنٹ ہوئی، لیکن اب کیا ہوا؟ انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ دیا. ہی لیفٹ جوڈیا اینڈ ہی کیم ٹو گیلیلی. اب اس کا سب سے بڑا مقصد تو آگے چل کر متی ہمیں خود بتا دیتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی ایک مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ وجہ کیا بنی خداوند یسوع مسیح کے یہودیہ کو چھوڑ کر گلیل میں آنے کی. واٹ واز دا مین ریزن؟ دا ریزن بیہائنڈ از دا فلفلمنٹ آف اسکرپچرز. لیکن فوری طور پر جو وجہ بنی وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا پکڑوایا جانا تھا. اب یہ کہانی کیا ہے یہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے، میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا، لیکن بات کیا ہے کہ یوحنا پکڑوا دیا گیا. یسوع نے شاید یہ سوچا کہ اب یہ علاقہ ان کے لیے بھی سیف نہیں رہا، اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے گلیل کے علاقے میں آ گئے. اور پھر اپنے علاقے میں نہیں آئے نا، اگرچہ کہ ہم بیان پڑھتے ہیں مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں کہ اپنے علاقے سے بھی جب انہوں نے پریچ کیا آن اے سیبت ان دا سیناگوگ ایٹ نازرت، تو اس کے بعد ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا، نکل جانا پڑا، اور وہ اب کفر نہوم میں جا بسا. کپرنیم، کفار ناہوم نبی کے صحیفے کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ ناہوم کے معنی ہے امید، ہوپ. سو کفار ناہوم از دا ولیج، دا ٹاؤن اور دا سٹی آف ہوپ، یعنی امید کے شہر میں. اب یہ دیکھیں کہ ساری دنیا کی نجات کی امید نے اپنی خدمت کا مرکز کفر نہوم کو بنایا، کفار نہوم کو بنایا، یعنی امید کے شہر کو بنایا. وہ زندگی کی روٹی کے گھر میں پیدا ہوئی، بیت لحم میں پیدا ہوئی، اور وہ جو اس جہان کی امید ہے اس نے اپنی خدمت کا مرکز امید کے شہر کو بنایا، کفار نہوم کو بنایا، جو جھیل کے کنارے زبلون اور نفتالی کی سرحد پر ہے. وی نو کہ جب یشوع کی سربراہی میں لوگ آئے تھے، بنی اسرائیل آئے تھے ملک موعود میں، فلسطین میں جب وہ آئے تھے تو اس کو 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. جو ٹاپ موسٹ ناردرن ٹپ تھی، جو گلیل کے علاقے میں ہی آتی ہے، وہ دان کے قبیلے کو گئی، اور اس کے نیچے جو یہ والا علاقہ ہے یہ زبلون اور نفتالی کا جو حصہ تھا، جو ان کی میراث تھی، اس کی سرحد پر واقع ہے. اور اب وہ ہمیں بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ کیوں یسوع یہودیہ چھوڑ کر ناصرت، اور پھر ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں آ گئے، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے. اور یہاں پر متی یسایہ 8 باب سے ہمارے لیے ایک کوٹیشن یہاں پر رکھ رہے ہیں، وہ کوٹ کر رہے ہیں وہاں سے. So the real reason was that it had been scripted long before Jesus reached Capernaum. It had been scripted by God that his son would start
his ministry or would base his ministry in Capernaum. اور بڑا اچھا ہوتا ہے کہ ہم جس نبوت کا ذکر کیا جا رہا ہو اس کو اس کے اصلی سیاق و سباق میں پڑھ لیں. تو آئیے ہم چلتے ہیں یسایہ نبی کے صحیفے کی طرف، اور اس کا 9واں باب ہے، یعنی 8ویں باب سے کنٹینیو کر کے آخر سے 9ویں باب میں جب ہم آتے ہیں، پہلی آیت سے لکھا ہے آئزیہ چیپٹر 9 and verse 1. لیکن اندھوگین کی تیرگی جاتی رہے گی، اندھیرا جاتا رہے گا. اس نے قدیم زمانہ میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا. جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا. تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا. وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسے مدیان کے دن میں کیا تھا. کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کی تمام سلاح اور خون آلود کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے. اور سنیے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی. گلیل کا علاقہ، چونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ اوپر جو شمالی سرحد ہے ملک معود کی، یہ وہ علاقہ ہے. اس کی باؤنڈریز غیر قوموں کے علاقوں سے ملتی تھی، اور اسی نسبت سے اس کو غیر قوموں کی گلیل بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ بہت ٹو اینڈ فرو موومنٹ ہوتی تھی لوگوں کی سرحد کے پار. اور گلیل کے لوگوں سے بھی یہودیہ کے لوگ اسی لیے نفرت کرتے تھے، ان کو کمتر جانتے تھے کہ یہ تو غیر قوموں کی گلیل میں رہتے ہیں. اب اگر یہ ڈرامہ کسی انسان نے اسکرپٹ کیا ہوتا تو وہ تو کہتا کہ یسوع کو تو یروشلم سے آنا چاہیے، خدا کے مسیح کو تو یروشلم سے اپنی خدمت کو شروع کرنا چاہیے. لیکن خدا نے کہا نہیں، جب میرا مسیح آئے گا، میرا بیٹا آئے گا، تو وہ اس علاقے سے خدمت کو شروع کرے گا which is low lying. ہے نا؟ متی کیا کہتے ہیں؟ زبولون کا علاقہ، نفتالی کا علاقہ، لک ڈاؤن اپون، دریا کی راہ یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل. یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے ان کو سمجھا جاتا جاہل ہیں، ہے نا، کمتر ہیں. انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی. اب یہ بھی دیکھیں بارڈر ہے نا، ادھر اسرائیل ہے، ادھر غیر قومیں ہیں، تو مسیح تو آیا تھا نا دونوں کو ملانے کے لیے. اس نجات کو جو ابھی تک جس پر بنی اسرائیل اپنا قبضہ جما کر بیٹھے تھے، اس کو غیر قوموں تک لے جانے کے لیے آیا تھا. اس لیے اس نے کہا کہ یہاں سے خدمت شروع ہوگی. سو اٹ واز اسکرپٹڈ. تو خداوند یسوع مسیح کی موومنٹس کو ہم نے دیکھا، اور آگے چل کر مزید دیکھیں گے کہ اس نے کن کن علاقوں میں پھر خدمت کی اور کن کن علاقوں پر اس کی خدمت کا اثر ہوا. لیکن 17ویں آیت دیکھ لیتے ہیں ہم. اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. ریپنٹ. یہ وہی الفاظ ہیں جن سے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تھا. یوحنا کو یہ معلوم تھا کہ خدا کی بادشاہی کا وارث
وہ بادشاہ میرے پیچھے آنے والا. لیکن یہاں تو وہ بادشاہ خود آ گیا ہے، اور جہاں بادشاہ ہوتا ہے وہ اس کی بادشاہی ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ریپینٹ فار دا کنگڈم آف گاڈ از ایٹ ہینڈ، آئی ایم ہیئر، آئی ایم دا کنگڈم آف گاڈ. اب آگے چل کے پھر ہم اس کو لنک کریں گے تھوڑا سا کہ کنگڈم آف گاڈ کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں اور وہ کیسے یسوع مسیح کی خدمت میں ظاہر ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی. اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. دس از اے جائنٹ لیپ ناؤ، ہے نا. خدا کا جو نجات کا ٹائم ٹیبل تھا، جو کرونالوجی ہے خدا کی نجات کی، جو خدا کا وقت ہے کائروس، اس کے مطابق ناؤ وی ہیو کم ٹو بگ لیپ، جہاں پر اب نجات غیر قوموں کے لیے عام ہونے جا رہی ہے. سو اٹس اے بگ تھنگ، ہے نا، بڑی بات ہے. خدا کی نجات کے ٹائم ٹیبل میں ایک بڑا قدم ہے. خدا کی بادشاہی یسوع مسیح کی ذات میں اس دنیا میں آ گئی ہے. اس دنیا کا سردار کون ہے؟ اس دنیا کا بادشاہ کون ہے؟ پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، ابلیس ہے. لیکن ایک دن آئے گا کہ پھر سے یسوع کا اختیار اس پوری دنیا پر قائم ہو جائے گا. لیکن یسوع اب ہمیں اس بادشاہی کا، اس کنگڈم کا ایک ٹریلر دکھائیں گے. And we will be looking at it. So this is the movement of Jesus, the movement in his ministry. Now we go to his men, جن لوگوں کو اس نے چنا. دو بھائیوں کی دو جوڑیوں کا ذکر ہے. اب دو کا کیوں ہے؟ بائبل مقدس کے طالب علم جانتے ہیں کہ جہاں کوئی بات ریپیٹ ہوتی ہے اٹ از فار ایمفسس. دہرائی جو ہے وہ ہمیشہ کسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اس پر زور دینے کے لیے ہوتی ہے. آئیے دیکھیں 18ویں آیت سے. اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے دو بھائیوں یعنی شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے. Now Jesus is walking beside the lake of Galilee. Now it's also called today it's called the lake, the Kinneret Lake, because that's what it is called in the Old Testament. It's also called the Lake of Gennesaret. It is also called the Lake of or Sea of Galilee. It's also called the Sea of Tiberias. ایک ہی جھیل ہے. لیکن یہودیوں کے ساتھ پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہ جہاں پانی جمع ہوا دیکھتے ہیں ایک sizable expanse of water, they call it a sea. And that's why it is also called the Sea of Galilee. یسوع جا رہے ہیں. انہوں نے دو بھائیوں پر نظر کی جو کہ جھیل میں اب مچھیرے ہیں، ماہی گیر ہیں. ایک ہی کام ہے کہ مچھلیاں پکڑنی ہے. گلیل کی جھیل میں جال ڈالتے ہوئے ان کو دیکھا اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ، میں تم کو آدم گیر بناؤں گا. وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لی. راہ چلتے ہوئے دو بھائیوں کو دیکھا، دونوں مچھیرے ہیں، دونوں جال ڈال رہے ہیں. دونوں سے کہا میرے پیچھے ہو لو. اینڈ دا رسپانس از ویری امیزنگ. ایک دم سے، سوچا بھی نہیں، جال چھوڑ دیا. left their old way of living and started following Jesus. Now, that should raise warning bells in our minds, ہے نا، کہ کیوں ایسا کیا تھا یسوع کی بلاہٹ میں کہ وہ اچانک سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے.
تو تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں انٹو دا ایئر آف آبسکیورٹی. یردن کے علاقے میں جب خداوند یسوع مسیح خدمت کر رہے ہیں تو وہاں ان کی ملاقات چند لوگوں سے ہوتی ہے. اب یہ کون سے چند لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. جوان تھے، کچھ تھوڑے ادھیڑ عمر بھی تھے پطرس کی طرح، لیکن یہ مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. تو جب یوحنا نے اپنی خدمت شروع کی تو ان کو یہ گمان ہوا کہ یوحنا ہی مسیح ہے. They were seeking the Messiah. They were waiting for the Messiah. This was this band of merry men. So when John started his ministry, John the Baptist started his ministry, they thought him to be the Messiah. And so they went to check on him. اور وہ وہی تھے جن میں سے دو کو یوحنا نے کہا تھا وہ ہے خدا کا برہ. دیکھو وہ جا رہا ہے، خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اور لکھا ہے وہ دونوں یوحنا کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے. ان میں سے ایک تو یوحنا تھا، جان دی ایونجلسٹ، یوحنا زبدی جس کا ذکر ابھی آئے گا، اور ایک اندریاس تھا. اندریاس بھاگا ہوا اپنے بھائی کے پاس گیا، پطرس کے پاس. وہ بھی شاید وہیں تھا اور اسے کہا ہمیں خرستس مل گیا ہے، وی ہیو فاؤنڈ دا کرائسٹ. اور یوں پطرس بھی آ گیا خداوند یسوع مسیح کے پاس. اور پھر آگے بات فلپس اور نتنیل تک گئی، اور یوں کچھ لوگوں سے خداوند یسوع مسیح کی وہاں پر ملاقات ہو گئی. اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ لوگ یسوع کے ساتھ خدمت کرتے رہے یہودیہ کے علاقے میں یا نہیں، یا یہ یسوع سے مل کر اس تسلی کے ساتھ کہ مسیح آ گیا ہے یہ واپس اپنے اپنے کاموں پر آ گئے گلیل میں. So this was not the first time Jesus had met them. Jesus had met them in Judea. تو ایک تو یہ ریزن تھا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ مسیح ہے. And that is why they started following Jesus. But there is another reason as well. اور وہ ریزن یہ ہے کہ ان کو پرانا عہد نامہ یاد آ گیا، کوئی ایک اور نبوت یاد آ گئی، کوئی ایک اور واقعہ یاد آ گیا جہاں پر دو بھائی تھے اور پھر مچھلی کا ذکر ہوا. جب یسوع نے کہا نا میرے پیچھے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بنا دوں گا، آئی ول میک یو، آئی ول ٹرانسفارم یو انٹو فشرز آف مین. تو ہمیں بہت پیچھے چلنا پڑے گا پیدائش کی کتاب میں. جینیسس چیپٹر 48، پیدائش کی کتاب اس کا 48واں باب، اور یہ وہ باب ہے جہاں پر یعقوب اسرائیل اپنے دو پوتوں کو برکت دے رہا ہے، دو بھائیوں کو برکت دے رہا ہے. اور یہ دو بھائی کون ہیں؟ ان میں سے ایک کا نام ہے افرائیم اور ایک کا نام ہے منسی. ایفرائیم اینڈ مناشے. اور یہ دونوں یوسف کے بیٹے ہیں. یوسف باپ کا لاڈلا پوت ہے. اور یوسف اب جب سب کچھ صلح ہو گئی، فیملی ری یونین ہو گئی، تو یوسف اپنے دو بیٹوں کو اپنے باپ کے پاس لے کر آیا تاکہ اس کا باپ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دے. اب وہاں پر کیا کیا ہوا میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف ایک آیت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے 16ویں آیت، the 16th verse. Genesis chapter 48 verse 16.
rather let's start reading from verse 15. اور اس نے یوسف کو برکت دی اور کہا کہ خدا جس کے سامنے میرے باپ ابراہیم اور اسحاق نے اپنا دور پورا کیا، وہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی، اور وہ فرشتہ جس نے مجھے سب بلاؤں سے بچایا، ان لڑکوں کو برکت دے. 2 brothers, right, being blessed. اور جو میرا اور میرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق کا نام ہے، اسی سے یہ نامزد ہوں، اور زمین پر نہایت کثرت سے بڑھ جائیں. The last part of verse 16 is very, very important. زمین پر نہایت کثرت سے بڑھ جائیں. جو اس کا عبرانی متن ہے وہ ہے کہ یہ زمین پر مچھلیوں کی طرح، جیسے مچھلیاں بڑھتی ہیں. and we know that they reproduce at a very fast pace. جس طرح مچھلیاں ملٹیپلائی ہوتی ہیں، جس طرح مچھلیاں بڑھتی ہیں، اسی طرح سے یہ بھی ملٹیپلائی ہوں، یہ بھی بڑھ جائیں. تو اسرائیل کو برکت دے رہا ہے. اسرائیل یوسف اور اس کی اولاد کو برکت دے رہا ہے کہ بنی اسرائیل دے may grow، جن پر ابراہم اور اسحاق کا نام ہے، they might grow like fish. دو بھائی برکت مچھلیوں کی طرح بڑھیں. یہاں کیا ہے؟ 2 بھائی، میں تم کو ماہی گیر نہیں، آدم گیر بنا دوں گا. I will make you fishers of men. اور یہ جو لوگ ہیں ان کو تم میرے پاس واپس لے کر آؤ گے. You will bring them, you will bring the house of Israel back to God. جو بچھڑ گئے ہیں، جو بھٹک گئے ہیں، you will bring them back to God. تو کنیکشنز، ایک یردن والا یہودیہ کے علاقے کا، دوسرا نبوت کا، اور یوں انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور یسوع کے پیچھے چل دیے. اور نہ صرف یہ ہوا بلکہ 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور 2 بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں، اور ان کو بلایا. وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لی. میں نے کہا تھا کہ جب ایک بات ریپیٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا کہ اٹ از امپورٹنٹ، وی نیڈ ٹو لک انٹو اٹ. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. 2 بھائی، ایک واقعہ، 2 بھائی، دوسرا واقعہ. آ جاؤ میرے پیچھے آ جاؤ، اور وہ چلے آئے. یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی وہ ٹیم، یہ ہے وہ لوگ جن کو خداوند یسوع مسیح نے شاگرد ہونے کے لیے چنا، اور بعد میں یہ رسول بن گئے. سو ہز موومنٹ، ہز مین. ناؤ لیٹس لک ایٹ ہز میتھڈ. ورس 23. اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کو ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. میتھڈ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں یہاں پر جو سامنے آتی ہیں. وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا، he taught. اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، he preached. and he healed. اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. آرڈر ہے نا؟ ٹیچنگ، پریچنگ اینڈ ہیلنگ. ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اس کو ریورس کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی the most important thing Jesus ever did was healing. اور انہوں نے اپنی ہیلنگ کی دکان کھول لی.
No, look at the order that Jesus did these things. He taught, he preached, and he healed. इंस्ट्रक्शन, टीचिंग, इंस्ट्रक्शन किसके लिए होती है? जिनको इस्लाह की ज़रूरत है। तो वो लोग जो खुदा से भटक गए थे, आपको पता है कि इस वक्त तक आते आते खुदा के कलाम को छोड़कर यहूदियों ने अपने बुज़ुर्गों की रिवायतों को ज़्यादा अहमियत देनी शुरू कर दी थी। और खुदावंद यीशु मसीह का काम क्या था कि वो इसराइल की खोई हुई भेड़ों को पहले वापस लेकर आए, क्योंकि उनके वसीले से खुदा की नजात दुनिया तक पहुंचनी थी। सो ही टॉट। फिर वो जो नहीं जानते, खुदा को ही नहीं जानते, जिनकी तो उनको प्रीच करना भी होता है, मुनादी करना भी होता है, खुदा की बादशाही की खुशखबरी भी उन तक पहुंचानी होती है। और फिर ना ये मिरेकल्स है ना, हीलिंग के मिरेकल्स हैं। मिरेकल क्या है? मिरेकल्स आर द विजुअल प्रूफ्स ऑफ द टीचिंग, दैट द टीचिंग इज ऑथेंटिक। मुआज़े जो हैं वो इस चीज़ का सबूत होते हैं कि जो कुछ कहा जा रहा है वो ठीक है। तो यस्सु ने क्यों मुआज़ात किए? वो इसलिए किए ताकि लोगों को उसकी तालीम पर, वो लोग उसकी तालीम पर ईमान लेकर आ जाएं, उसकी तालीम को मान लें। कोई शोबदाबाजी नहीं थी यहाँ पर, कोई अपना टहका नहीं जमाना था यस्सु को। हमारे यहाँ इसका उलट हो रहा है कि तालीम तो है नहीं, मुनादी तो है नहीं, हीलिंग 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 हीलिंग। लेकिन ये देखें कि खुदावंद यीशु मसीह जब हीलिंग करता था तो इट यूज्ड टू बी अ होलिस्टिक हीलिंग, मुकम्मल शिफा, कि जिसमें रूह भी शिफा पा जाए और जिस्म भी शिफा पा जाए। पहले टीचिंग रूह के लिए, पहले प्रीचिंग रूह के लिए, फिर हीलिंग जिस्म के लिए। तो ये उसकी मेथडोलॉजी थी, टीचिंग, प्रीचिंग एंड हीलिंग। और वैसे भी क्या पैगाम था कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। अब आसमान की बादशाही में किसी किस्म का ईवल नहीं हो सकता, किसी किस्म की बीमारी, किसी किस्म का गुनाह नहीं हो सकता। तो खुदावंद यीशु मसीह को अपने आगे से इन चीज़ों को हटाना भी था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इस कसरत से वहाँ पर मौजज़ात किए और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई। सूरिया, सीरिया, अब ये किसी एक मुल्क का नाम नहीं लिया जा रहा। बनी इसराइल के लिए एनीथिंग नॉर्थ ऑफ इसराइल वाज सीरिया। कोई भी इलाका है नॉर्थ में, शुमाल में मुल्क फ़लस्तीन के, उसको वो सूरिया के नाम से या सीरिया या शाम के नाम से याद करते थे। सो इट वाज जेंटाइल कंट्री, वहाँ तक चली गई शोहरत। और लोग सब बीमारों को, जो तरह तरह की, यहाँ पर जो बीमारी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है काकॉस, इट इज़ समथिंग ईवल, ईवल, बदी। सब बीमारों को जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफ़ों में गिरफ्तार थे और इनको जिनमें बदरूएँ थीं और मिर्गी वालों और मफलूजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा किया। अच्छा, जिस्मानी बीमारियां हैं, कोई तकलीफ़ है, कोई दर्द है, कोई परेशानी है, रूहानी बीमारी है, बदरूहें हैं। और यहाँ जब मिर्गी और मफलूज होने का जिक्र किया जा रहा है तो इसमें ज़हनी बीमारियाँ, साइकेट्रिक डिजीज़ भी इसके एम्बिट में आ जाती हैं। तो जो भी लाता था अपने बीमारों को खुदावंद यीशु मसीह के पास, वो उनको शिफा दे देते थे। देयर वाज होलिस्टिक हीलिंग, मुकम्मल शिफा है। और फिर क्या है, एक तरफ तो सीरिया यानी जो सूरिया का इलाका है, शाम का इलाका है, एनीथिंग नॉर्थ ऑफ इज़राइल, वहाँ तक शोहरत पहुँच गई।
اور گلیل اور دکپلس یعنی 10 شہروں کا جو ایک علاقہ تھا یہ بھی غیر قوموں کا علاقہ ہے، اور یروشلم اور یہودیہ اور یردن کے پار سے بڑی بھیڑ. میں نے کہا تھا دس از نا دا ایئر آف پاپولیرٹی، ہے نا. اب بھیڑ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے لگی ہے، اور یہ نہیں ہوا کہ اس علاقے کی بھیڑ ہے، لوگ دور دور سے سفر کر کے خداوند یسوع مسیح کے پاس آ رہے ہیں تاکہ شفا حاصل کریں. And it's a wide geographic spread. Wide geographic spread. وہاں سے لوگ آ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کے پاس شفا پانے کے لیے. So he healed. لیکن پہلے کیا ہے؟ He taught. اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے یہاں پر جس کو کیے بغیر میں اس ٹاپک کو کلوز نہیں کر سکتا. سیناگوگس کا ذکر یہاں پر آ گیا. عبادت خانے جن کو ہم کہتے ہیں اردو میں. بابل کی اسیری سے پہلے بنی اسرائیل میں سیناگوگ کا کوئی تصور نہیں تھا. ان کی تمام تر عبادت کا مرکز یروشلم کی ہیکل تھی. لیکن جب وہ اسیری میں چلے گئے اور ایسی حالت میں اسیری میں گئے تھے کہ ہیکل تو مسمار کر دی گئی تھی، تو وہاں پر انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروہ بنا لیے، چھوٹے چھوٹے عبادت خانے بنا لیے جہاں وہ مل کر عبادت کر سکیں. اور جب یہ اسیر واپس آئے ملک موعود میں تو یہ اپنے ساتھ سیناگوگس کو بھی لے کر آ گئے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پہلی صدی عیسوی میں تقریباً پورے طول و عرض میں اسرائیل کے طول و عرض میں 500 عبادت خانے تھے. اور ان کی ایک بڑی خاص بات ہوتی تھی کہ ان کا دروازہ یروشلم کی طرف کھلتا تھا. یعنی وہ جو قبلے کا کانسیپٹ ہے نا، یعنی if you would be sitting preaching in a synagogue, you will be looking at Jerusalem. یا آپ کی آنکھیں یروشلم کی طرف ہوتی تھیں. تو یسوع جب بھی کسی سیناگوگ میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اس کو سامنے یروشلم اور اس کی موت اپنے سامنے نظر آتی تھی. لیکن کہنے کا مقصد کیا؟ خدا کو پتا تھا نا کہ جب میرا مسیح اس دنیا میں آئے گا، میرا بیٹا اس دنیا میں آئے گا، وہ تعلیم دے گا، اور اس کو تعلیم دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت پڑے گی. تو صدیوں پہلے ہی خدا نے انتظام کر دیا کہ اسرائیل میں عبادت خانے بن جائیں، سیناگوگس بن جائیں، تاکہ جب مسیح آئے اور جب وہ تعلیم دینا شروع کرے تو اس کو کسی چیز میں پرابلم نہ ہو. اب یہ دیکھیں کہ وہ عبادت خانوں میں جا کر، کس کے عبادت خانوں میں؟ یہودیوں کے عبادت خانوں میں جا کر تعلیم دے رہا ہے. اور آگے چل کر 5ویں باب میں ہم پڑھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بتایا کہ میں کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ نہیں بنانے آیا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اٹس دا کنٹینویشن آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ. It has its roots in Judaism. It has its roots in the Old Testament. نجات پہلے یہودیوں کے لیے اور پھر غیر یہودیوں کے لیے ہے. یہ خدا کا انتظام ہے. This is the pecking order in the house of God. No matter whatever we believe. تو وہیں سے شروع کیا، عبادت خانوں سے شروع کیا. ہم دیکھیں گے بعد میں خداوند یسوع مسیح غیر قوموں کے علاقوں میں بھی گئے، وہاں پر بھی لوگوں کو کھانے کھلائے، وہاں پر بھی شفا دی، سب کچھ ہوا. بٹ ہی اسٹارٹیڈ آف ان دا سیناگوگ. تو واٹ ڈڈ وی لک ایٹ دس ایوننگ؟ The Galilean ministry of Jesus. یسوع مسیح کی گلیلی خدمت، دوسرا سال ان کی خدمت کا. We looked at his movement. کن علاقوں میں؟ گلیل کے تمام علاقے میں وہ گھومتے پھرتے رہے، عبادت خانوں میں جاتے رہے. He started off in Judea, came to Nazareth. From Nazareth he shifted over to Capernaum.
اس کے بعد we looked at his men, the fishers of men. کیسے چنا خداوند یسوع مسیح نے، کیسے بلایا اور کیسے انہوں نے لبیک کہا، اور اس کی ریزنز بھی ہمیں معلوم ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کی میتھڈالوجی کیا تھی، تعلیم۔ اور میں نے آپ کو تعارف میں بتایا تھا کہ متی کے لیے یسوع نے جو کچھ کہا وہ زیادہ اہم ہے، اس لیے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یسوع نے تعلیم دینے کو سب سے افضل جانا۔ اور اگلے باب سے تو پھر وہ نہایت ہی خوبصورت تعلیم، جس کو ہم پہاڑی واز کہتے ہیں، ہمارے سامنے آئے گا۔ تو اگلی دفعہ ہم خداوند کے پہاڑی واز سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔